एक टोटली गरीब आदमी था। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा। ये खबर तो आपने सुनी होगी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज को मुत्तहदा अरब अमारात से एक्सट्राडिट करने का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मलक रियाज और उनके बेटे के पासपोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपने मलक रियाज का नाम ना सुना होगा। मलक रियाज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और गैर मामूली है। एक आम पाकिस्तानी शहरी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर से मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का सफर अपने आप में बहुत दिलचस्प है, लेकिन मलक रियाज सिर्फ एक बहुत अमीर प्रॉपर्टी टाइकून ही नहीं, खुद डायरेक्टली कभी सियासत में इन्वॉल्व न होते हुए भी पाकिस्तानी सियासत पर उनका असर व रसूख इस कदर रहा है कि उन्हें पाकिस्तानी सियासी जोड़ तोड़ में एक बड़ी ताकत, यहाँ तक कि उन्हें किंग मेकर तक कहा जाता है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज के साथ उनके बिजनेस ताल्लुकात और कुर्बत, एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बहरिया टाउन के बानी या ब्रांड के मालिक बहरिया टाउन और DHA के दरमियान मुआहदा, ये सारी बातें मलक रियाज की कहानी को गैर मामूली बनाती हैं। आज प्रोग्राम में मलक रियाज की इसी कहानी को ज़रा सुलझाने की और दो बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मलक रियाज एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर से एक किंग मेकर कैसे बने और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में उनका इतना असर व रसूख क्यों है। पाकिस्तान में बात सियासत की हो या हाउसिंग की, कारोबार की, फौज के साथ ताल्लुकात की हो या सहाफत की, किसी न किसी हवाले से मलक रियाज का नाम सामने ज़रूर आता है। एक आम से कॉन्ट्रैक्टर से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून बनने तक का मलक रियाज का ये सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहानी का आगाज़ चैलेंजेस और मुश्किलात से भरा हुआ है। गुर्बत, छोटे मोटे काम, सड़कों की कंस्ट्रक्शन पर काम, बुनियादी ज़रूरियात तक के लिए पैसे का ना होना। एक टोटली गरीब आदमी था। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा था। मलक रियाज की इब्तदाई ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुसद्दका मालूमात की कमी है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में हमें कुछ तफसीलात मिलती हैं। मलक रियाज के बारे में कहा जाता है कि उनके वालिद साहब एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर थे। जिन्हें कारोबार में शदीद नुकसान हुआ तो घर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मलक रियाज सिर्फ मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सके। उसके बाद वो मिलिट्री इंजीनियरिंग में एक क्लर्क की हैसियत से काम करते रहे। बाद में उन्होंने फौज ही में एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। मलिक रियाज के हाउसिंग ग्रुप ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली गेटेड कम्युनिटी बनाई। उसके बाद लाहौर और 2015 में कराची। ये गेटेड कम्युनिटी अपने आप में बड़े बड़े शहर हैं। ये भी हकीकत है कि उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मेयार बहुत अच्छा होता है और उनकी हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली, पानी, सड़कें और सफाई के निज़ाम समेत वो तमाम शहरी सहूलियात होती हैं जो दूसरे रहायशी इलाकों में अमूमन नहीं होती या पूरी तरह से दस्तयाब नहीं होती। मेरे बहरिया टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती अल्लाह के करम से। मेरे बहरिया टाउन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, रोड प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के लिए अच्छे खेल के मैदान है। यही गवर्नमेंटें करती। यानी उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार की है जो लोगों को अच्छी लगती है और जहां आम लोग घर खरीदना पसंद करते हैं। उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इस खला को पुर किया है जो अच्छी हाउसिंग स्कीम्स के लिए मौजूद था। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रियल एस्टेट बिजनेस में उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन बात बिज़ाहिर सिर्फ एक अच्छे बिजनेस प्लान और एक अच्छे प्रोडक्ट की ही नहीं, मलक रियाज की कामयाबियों के पीछे इस सब के साथ साथ और भी फैक्टर्स नजर आते हैं। उनकी सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुकात भी, मसलन वो कई मौक़ों पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात को कम करते हुए नजर आते हैं।
کرتے ہیں اور کبھی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 2013 اور 2014 میں اسلام آباد کے دھرنوں کے دوران ملک ریاض نے اپنا کردار ادا کیا، جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں۔ ملک ریاض کی سیاسی میدان میں چہل قدمی صرف ان دھرنوں تک ہی محدود نہیں رہی، وہ مقامی ٹی وی چینلز پر اپنے انٹرویوز میں آصف زرداری اور نواز شریف کو قریب لانے میں بھی کردار ادا کرنے کا بھی اعتراف کرتے رہے ہیں۔ تو کیا واقعی ملک ریاض پاکستان کے سیاسی نظام میں اتنا اثر رکھتے ہیں یا اس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے؟ ہم نے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل سے بات کی۔ پاکستان کے سیاسی نظام پہ تو شاید ملک ریاض صاحب کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے، ان دا سینس کہ وہ ان باتوں کے فیصلے میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت کس کی ہوگی یا کون وزیر اعظم ہوگا یا کون وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن ان کا ذاتی طور پہ وزرائے اعظم پہ، صدور پہ، چیف منسٹر صاحبان پہ، یعنی کہ سیاستدانوں پر اور اداروں پہ، چاہے وہ جوڈیشری ہو، بیوروکریسی ہو یا افواج پاکستان ہو یا میڈیا پر بہت زیادہ۔ یہ تو تھی بات سیاست کی۔ دوسری طرف ملک ریاض کی پاکستانی فوج کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے فوج کے ایک چھوٹے سے کنسٹرکشن کانٹریکٹ کے طور پر ہی اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ اپنے کاروبار کو بڑھانے میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ کاروباری تعلقات بہت کام آئے۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر 2 ہاؤسنگ اسکیمز تیار کیں۔ 2000 میں کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کے متعلق ملک ریاض اور پاکستان نیوی کے درمیان ایک مقدمہ چلا اور سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کا برانڈ بن گیا۔ اس کے علاوہ ملک ریاض کے پاکستانی فوج کے تحت چلنے والے ادارے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ اکتوبر 2006 میں ملک ریاض اور DHA کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد بحریہ فاؤنڈیشن اور DHA ہاؤسنگ اسکیمز کے انفراسٹرکچرز کو انٹیگریٹ کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا تھا۔ اس قریبی تعلق کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اکثر بحریہ ٹاؤن شپس اور DHA پروجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ تو ملک ریاض کے کاروبار کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کا کاروباری ماڈل اور صلاحیت یا پاکستان کی رولنگ کلاس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات؟ یہی سوال میں نے صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس سے پوچھا۔ خیر دونوں چیزیں ہیں، اس کو دونوں مکس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی پاکستان کی جو پالیٹکس میں یہ جو فائنینشیل ماڈل آیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اس کا بڑا عمل دخل ان چیزوں سے ہے۔ 80s میں نے جب صحافت شروع کی تو اس وقت ملک ریاض کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک ریاض کون ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ نام جانتے تھے وہ صمد دادا بھائی کا جانتے تھے، انویسٹر تھے، انویسٹمنٹ کمپنی کھولی تھی، پھر بعد میں وہ فراڈ لی۔ پھر یونس حبیب کا نام آیا جن کا تھا مہران بینک کے حوالے سے، اصغر خان کیس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ سیاست جو ہے، سیاست میں پیسہ بہت آنا شروع ہو گیا، تو اس میں وہاں پھر ان کا نام جو ہے وہ زیادہ آنا شروع کیا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ یہ مکس ہے، مکس اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو ہاؤسنگ کا ماڈل دیا اس نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، لیکن پالیٹکس میں ان کا عمل دخل کہیں نہ کہیں اس حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا نام آتا رہا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت سے جڑا ہوا نام آتا ہے، تقریباً ہر جگہ بھی ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے۔ اور صرف کاروباری یا بزنس تعلقات ہی نہیں، کئی ریٹائرڈ جرنیلوں کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات اس طرح بھی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ملک ریاض کے ہاں نوکریاں مل جاتی ہیں، اور فوج کے ساتھ ان کا تعلق صرف ریٹائرڈ جرنل تک ہی محدود نہیں، کئی حاضر سروس فوجی افسروں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، جن کی وہ اکثر تردید کرتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں تصدیق بھی ہوتی ہے۔ مثلاً
ملک ریاض نے جنرل کیانی کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کیا تھا، تاہم جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی کے ساتھ بزنس تعلقات کی تصدیق کی تھی۔ کامران کیانی بھی ایک کیس میں عدالت کو مطلوب ہیں۔ آپ کو خواجہ آصف کا ریسنٹ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1997 میں اس وقت کے نیول چیف نے ان سے کہا تھا کہ وہ ملک ریاض کے خلاف نہ جائیں۔ 1999 میں میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بحریہ کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بحریہ بتایا کہ وہ ان سے کیا وصول کر رہے ہیں، نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے سبھی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا نیول چیف، تو انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے، کہ آپ یہ نہ کریں۔ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا، سلسلہ چلتا رہا۔ تو فوج کے ساتھ تو ملک ریاض کے اس طرح کے قریبی تعلقات اور ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ ان کے اگر ہم امپلائیز کی اس میں اگر آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بڑے ریٹائرڈ جو ہے وہ 1 اسٹار 2 اسٹار، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کچھ 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا حصہ رہے ہیں، اور غالباً ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو ان کے کام میں کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ملک ریاض کی کنیکشن صرف سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی محدود نہیں، اپنی امیج بلڈنگ اور اپنے نیریٹو کے لیے ملک ریاض کی میڈیا کے ساتھ تعلقات کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس پر آپ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں لیکن ملک ریاض کے بارے میں نہیں۔ پتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں وزیر خزانہ تھا اور میں نے ان کا نام لیا تھا پریس کانفرنس میں، تو میڈیا نے سٹنگ وزیر خزانہ کی حیثیت کے باوجود ان کا نام لینا سینسر کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن پھلتا پھولتا رہا۔ پر گزشتہ چند سال میں ملک ریاض کے ستارے جیسے گردش میں نظر آتے ہیں۔ چند روز قبل قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ملک ریاض عدالتی مفرور ہیں، اور ساتھ میں تنبیہ بھی کی گئی کہ بحریہ ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کو منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ ملک ریاض اس وقت دبئی میں مقیم ہیں اور نیب کا کہنا ہے کہ حکومت قانونی چینلز کے ذریعے ملک ریاض کو دبئی سے واپس پاکستان لانے کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کر رہی ہے۔ ملک ریاض پر ماضی میں بھی کرپشن اور دھوکہ دہی کے الزامات لگتے رہے ہیں اور اس وقت صورتحال کافی خراب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں ملک ریاض کا جواب جاننے کے لیے ہم نے ان سے رابطہ کیا لیکن ہمیں ان کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ ملک ریاض ماضی میں اپنے خلاف لگنے والے کچھ الزامات کی تردید اور کچھ کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک کا نظام ہی ایسا ہے کہ رشوت اور تعلقات کے بغیر آپ کامیابی سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ نیب کے بیان کے مطابق ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت اور نیب دونوں کو مطلوب ہیں اور انہیں مفرور قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہی ان کے زوال کی وجہ نظر آتا ہے۔ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 14 برس اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نام تک نہیں لیا، لیکن سوشل میڈیا پر جاری ہونے والا ان کا بیان پڑھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں کسی مقدمے میں گواہی دینے کا کہا جا رہا ہے۔ ان کا طویل بیان اس طرح شروع ہوتا ہے کہ میرا کل بھی یہی فیصلہ تھا، آج بھی یہی فیصلہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ پروگرام کے آغاز میں جو سوال پوچھا تھا کہ ملک ریاض ایک کنٹریکٹر سے کنگ میکر کیسے بنے، اس کا جواب آسان نہ صحیح لیکن واضح ضرور ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک ریاض نے پاکستانی ریئل اسٹیٹ لینڈسکیپ میں ایک اعلیٰ معیار کا پروڈکٹ امیجن کیا اور اسے حقیقت بنایا، لیکن ان کی غیر معمولی ترقی اور کامیابی سیاسی، فوجی اور میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات کے بغیر شاید
ممکن نہ ہوتی۔ اتنے برس بعد اس وقت اگر ملک ریاض مشکل میں ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اچانک سے ان کا پلان فیل ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی ان کو اب تک بظاہر آسانی سے ہینڈل کرنے والے ملک ریاض کے لیے یہ مشکلات ایک عارضی رکاوٹ ہیں یا پھر ایک مستقل سوال کا آغاز۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ ان موجودہ مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔